बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 18 मई बुध का दिन साल 2022 शाम का वक्त आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह करे आपके सारे दिन अच्छे गुजरें, आमीन। आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं जी। आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी शहर में एक ताजर आदमी रहा करता था, कारोबारी शख्सियत थी। उसका कारोबार चमका हुआ था, ढेर सारा रुपया पैसा उसके पास था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसके पास ना हो। लेकिन उसमें एक खामी थी। वो खामी क्या थी? वो ये कि न वो खुद तो शराब नोशी का आदी था, लेकिन अपने सारे जो उसके दोस्त थे, जो उसके कैटेगरी के थे, जो उसके लाइक माइंडेड थे, वो भी सारे के सारे शराब नोश थे, शराब नोशी के आदी थे। इनका वतीरा ये था कि हर दूसरे तीसरे दिन इकट्ठे होते ताजर के घर में, इसकी बैठक में, इसके ड्राइंग रूम में, और खूब सारा, क्योंकि रुपया पैसे के ढेर लगे हुए थे, अंबार थे ताजर के पास, मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम के फ्रूट मंगवाते, गोश्त मंगवाते, और हल्ला गुल्ला पार्टी वगैरह और शराब नोशी टका के घर किया करते थे। ये उनका मशगला था, रूटीन मैटर था, ये रोज की बात थी, मतलब मामूल का किस्सा था। एक दिन ये हुआ कि सारे दोस्त खास तौर पर इकट्ठे हुए। ईद का दिन था, ईद उल फित्र का दिन, और सारे दोस्त इकट्ठे हुए हस्बे मामूल शराब की पार्टी उड़ाने के लिए। काफी लोग, सारे दोस्त वहां पे इनके घर, ताजिर के घर जमा हुए। तो इसके पास एक बहुत पुराना गुलाम था जो बहुत बचपन में इसने खरीदा था, ताजर ने, लेकिन इस वक्त उसकी उम्र 25-30 साल हो चुकी थी, नौजवान था। उसको दिए ताजर ने 4 दिरहम उसको दिए, और एक लिस्ट थमाई कि ये चीज़ें, फ्रूट फल जाकर बाजार से लेकर आओ हमारे खाने के लिए। शराब नोशी से पहले हमने फ्रूट खाना है सारे दोस्तों ने। 4 दिरहम लेकर वो अपने शहर, अपने गांव से, अपने अड्डे से, अपने घर से बाहर निकला। तो बाहर क्या देखता है कि कहीं, ये तो सारे पिंड को पता था, सारी आबादी जानती थी कि पिंड के, शहर के बाहर एक दरवेश आदमी रहा करता है। लोग दूर दूर से उसके पास दुआएं करवाने के लिए आते हैं, उनके पास बैठते हैं, वाजो नसीहत का काम करता है, और कभी किसी से कुछ रुपया पैसा मांगा नहीं है, कभी नहीं मांगता था। अब खिलाफे मामूल, खिलाफे तवक्को, ईद का दिन, ये लड़का 4 दिरहम अपनी जेब में डालकर निकला तो वो खड़ा हुआ था दरवेश रास्ते में। उसने कहा कि ये मेरे पास अल्लाह का एक बंदा है, मैंने खुद इसका तस्दीक की है घर जाकर, ये वाकई सदका और खैरात का हकदार है। ऐ लोगो, सुनो मेरी बात, इसको 4 दिरहम कम से कम दो, इसकी जरूरत है ताकि इसका ईद का दिन, इसके बच्चों का दिन अच्छे से गुजर जाए, इसके घर में भी खाना अच्छा पके, इसके बच्चे भी खाएं। मैंने पता किया है, ये वाकई सदका और खैरात का भी हकदार है, मैं तस्दीक करता हूँ। अगर मुझे सच्चा और खरा मानते हो तो यकीन करो कि आपके सदके का ये हकदार है। बावाज़े बुलंद दरवेश सारे राहगीरों को, जो भी वहां से गुजरता, उसे कहा करता कि यकीन जानो लोगों, आप मेरे पास दुआएं करवाने के लिए आते हो, मैं खुद अपनी जबान से कह रहा हूं कि इसको 4 दिरहम दे दो, ये अपने घर जाकर बीवी बच्चों में ईद मनाए, और मैं वादा करता हूं कि सबके सामने खुलूसे नीयत से, दिल की गहराइयों से, उन 4 दिरहमों के बदले 4 दुआएं करूंगा उस बंदे के लिए। अल्लाह से हाथ उठाकर मांगूंगा, जो इस बंदे की हाजत रवाई करेगा, इसकी मदद करेगा, इसको सदका देगा।
خیر وہ جو غلام تھا نا، اس نے ساری باتیں بغور سنی، اور اس نے کھڑے کھڑے بغیر کوئی ہیلو حجت کے، بغیر لمبا سوچے سمجھے اپنی جیب سے 4 درہم نکالے اور کہا بابا جی یہ لیجئے 4 درہم اور اس کو دے دیں، جس کو مرضی دے دیں۔ 4 درہم اس کے پاس آ گئے، اس نے فوری طور پر اس بندے کو دیے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کے چہرے کی رونق چمک دمک دیکھنے والی تھی، اس کی عید بن گئی۔ وہ جلدی سے اپنے بچوں کے پاس اپنی فیملی میں جانا چاہ رہا تھا تاکہ ان کو جا کے خوشخبری سنائے کہ ہماری بھی عید ہو گئی ہے۔ وہ چلا گیا اپنے گھر کو۔ اللہ کے درویش نے کہا بچے ٹھہرو، یہاں پہ جا کہاں رہے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ کون سی دعا آپ کے لیے کروں؟ آپ کی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ کیا لینا چاہتے ہو اللہ سے؟ بولو، زبان سے منہ سے بات نکالو۔ لڑکے نے کہا اے اللہ کے ولی، اللہ کے انسان، اللہ کے بندے، میری سب سے بڑی خوشی اور خواہش یہ ہے کہ میں غلامی کی زندگی سے نکل کر آزادی کی زندگی گزاروں۔ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے آزادی مل جائے۔ اللہ کے درویش نے ہاتھ اٹھائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے کہا یا اللہ، اس نے میرے کہنے پر فلاں بندے کی مدد کی، حاجت روائی کی ہے، امداد کی ہے، صدقہ دیا ہے، اس کی یہ دعا، اس کی یہ تمنا پوری فرما دے۔ اس کے بعد درویش نے کہا جی بچے بولو، دوسری دعا کون سی کرانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی دوسری دعا یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو 4 درہم دیے ہیں آپ کے کہنے پہ، قیامت کے دن تو مجھے اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی مجھے اس کا اجر ملے۔ اللہ کے ولی نے، درویش نے ہاتھ اٹھائے دوسری مرتبہ اور اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ تو تو وعدہ کرتا ہے کہ 10 دنیا میں دے گا اور 70 آخرت میں۔ اس بندے کی دعا اور خوشی خواہش یہ ہے کہ اس کو فوری اس کی تمنا پوری ہو اور اس کے جو ادائیگی اس نے کی ہے اس کا اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ اب اللہ کے درویش نے کہا بچے بغیر کوئی وقت ضائع کیے بولو، تیسری خواہش بیان کرو، اپنی تیسری دعا کون سی کرانا چاہتے ہو؟ اس بچے نے یہ کہا، نوجوان لڑکے نے کہا بابا جی تیسری دعا یہ ہے، یہ دعا کریں کہ میرے مالک کو، جو میرا مالک ہے نیچر فطرتاً بہت اچھا ہے، مگر شراب نوشی کے جیسی بری علت میں پڑا ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صراط مستقیم پر لے آئے، وہ اور یہ بری عادت چھوڑ دے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہا کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے وہ سارا کچھ خرچ کرے جو وہ یاروں دوستوں میں لٹاتا ہے، اور وہ بھی شراب نوشی کے ذریعے سے، غلط طریقے سے۔ اللہ کے ولی نے، اس درویش نے پھر سے ہاتھ اٹھائے، مولا میری دعا ہے، میری درخواست ہے، میں آپ کا گناہ گار سا معمولی سا بندہ ہوں، میری عرضی یہ ہے کہ اس لڑکے کا جو مالک ہے وہ بری علت چھوڑ دے، شراب نوشی سے باز آ جائے۔ اس کے بعد آمین کہنے کے بعد اللہ کے ولی نے کہا درویش نے بچے اپنی چوتھی اور آخری خواہش بتا دو کون سی دعا کروانی ہے، اب وقت ہے۔ تو اس نے کہا حضور میری چوتھی اور آخری دعا یہ فرما دیں کہ اللہ مجھے، میرے مالک کو اور یہاں اس مجمع میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو اور ان کی فیملیوں کو روز محشر کے دن بخش دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اللہ کے ولی نے پھر سے ہاتھ اٹھائے، درویش نے اللہ سے دعا کی مولا اس نے تیرے بندے کی، تیرے غریب بندے کی حاجت روائی کی ہے، اور یہ چوتھی اور آخری دعا میرے لیے، میرے ذریعے سے، میرے توسط سے کروا رہا ہے۔ میرے مولا تو سامع ہے، سمیع البصیر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے،
تو علم صدور کا بھی مالک ہے، اس بندے کی یہ حاجت روائی بھی فرما دے، آمین۔ وہ لڑکا چلا گیا جی گھر کو، چاروں دعائیں کروانے کے بعد وہ لڑکا گھر گیا اور ہاتھ سے خالی، فروٹ وغیرہ کہاں سے لے کے آتا؟ مالک کو بڑا تیش اور غصہ آیا دو وجوہات پر۔ نمبر 1 یہ کہ تم نے بڑی دیر لگا دی ہے، نمبر 2 یہ کہ تم لے کر بھی کچھ نہیں آئے، کہاں دفع ہو گئے تھے؟ اس کو کھری کھری سنائی لڑکے کو، اور پھر پوچھا کہ کہاں رہ گئے تھے تم، کہاں مر گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میری بات سن لیں، میری یہی درخواست ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ رستے میں وہ جو باہر اللہ کا درویش بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ 4 درہم میں نے اس کے کہنے پر غریب آدمی کو دے دیے اور بدلے میں 4 دعائیں لی ہیں۔ تاجر کے دل و دماغ پر وجد طاری ہو گیا، اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اس نے کہا کون سی دعائیں کروائی ہیں؟ لڑکے نے کہا میں نے پہلی دعا کروائی ہے کہ اللہ پاک مجھے آزادی دے دے، میں غلامی کی زندگی بسر کرنا، مزید بسر کرنا نہیں چاہتا۔ اس تاجر نے کہا اے اللہ کے بندے نوجوان، جا اسی لمحے، آج ہی، کل سے نہیں، آج اور ابھی سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور دوسری دعا کون سی کروائی ہے تم نے؟ کہنا اس لڑکے نے بتایا جی میں نے دوسری دعا یہ کروائی ہے کہ یہ 4 درہم میں اس دنیا میں دے رہا ہوں، قیامت کو تو مجھے اس کا رتبہ اور مرتبہ جزا ملے گی، اس دنیا میں بھی مجھے ملنی چاہیے۔ تاجر نے فوری طور پر اپنی تجوری سے 4000 درہم نکالے اور اس کو بولا یہ لو، یہ 4000 درہم تمہارا انعام ہے، میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے، چھوٹا سا گفٹ ہے، لے جاؤ اپنے گھر کو۔ اور اس نے کہا تیسری دعا کون سی کروائی ہے؟ اس نے کہا جی تیسری دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ پاک میرے اس مالک کو راہ راست پر لے آئے، صراط مستقیم پر چلا دے، اس کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دے، اس کو حقیقت کا پتہ چل جائے، یہ اللہ کا خاص بندہ بن جائے۔ اس نے وعدہ کیا تاجر نے بیٹھے بیٹھے، اس نے کہا کل سے نہیں، آج سے بھی نہیں، ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی شراب، کوئی غلط کام، کوئی غیر شرعی حرکت میرے سامنے، میرے گھر میں سرزد نہیں ہوگی۔ اللہ اور یہ سننے والے اور تم بھی گواہ رہنا۔ یہ تینوں دعائیں پوری ہوئیں۔ اب تاجر نے پوچھا یہ بتاؤ بچے کہ تم نے چوتھی دعا کون سی کرائی؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور مجمع میں کھڑے ہوئے سارے لوگوں کو اپنی خاص رحمت کے تحت صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر ان کو روز محشر میں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تاجر نے یہ کہا یار یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ دعا میں پوری نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہیں کھڑے کھڑے یہ چوتھی اور آخری خواہش دعا بھی پوری کر دیتا اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب کیا تھا، لڑکا خوشی خوشی پیسے اٹھا کر اپنے گھر کو گیا۔ جب شام رات ہوتی ہے، عید کا دن تھا، رات ہوئی، وہ تاجر سو گیا۔ سحری کے وقت کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ ایک اسے بہت ہی کڑاکے دار اور باروب آواز سنائی دیتی ہے خواب میں تاجر کو، اور کہتی ہے اے بندے، تم نے میری مخلوق ہوتے ہوئے، تم نے میرا بندہ ہوتے ہوئے، میرے دوست کے کہنے پر، میرے ولی کس کے منہ سے نکلی ہوئی 3 دعائیں پوری کر دی ہیں کھڑے کھڑے اپنی جگہ پہ، اور میں خالق کائنات ہوں، میں تو کل مخلوق کا مالک ہوں۔ اگر تم 3 دعائیں پوری کر سکتے ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالق کائنات ہوتے ہوئے بھی چوتھی اور آخری ایک دعا پوری نہ کر سکوں؟ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہاری اولاد اور جو لوگ وہاں مجمع میں کھڑے تھے درویش سمیت اور وہ لڑکا، سب کے عزیز و اقارب کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور روز محشر، روز قیامت تمہارے گناہوں کے صغیرہ کبیروں کی
معافی دے دی جائے گی، لیکن صرف ان کی جو آج سے پہلے کر چکے ہو، آج کے بعد کی وعدہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ چاروں کی چاروں دعائیں پوری ہوئی، وہ بندہ گھبرا کے خواب سے اٹھا، خوف زدہ ہو کے، اور اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس بیوی نے کہا کہ مبارک ہو، آپ راہ راست پر، صراط مستقیم پر، اللہ کی خاص کرم نوازی آپ پر ہو چکی ہے، اللہ نے آپ پر احسان کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو سیدھی رستے پر چلا دیا ہے، اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس رستے سے ہٹا نہیں سکتی، آپ کو بری عادت اور بری علت کی طرف لے جا نہیں سکتی، آپ کا دین اور دنیا دونوں سنور گئے، بلکہ آخرت بھی سنور گئی، مبارک ہو۔ تو حضور کہانی سنانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک تھا کہ صدقہ ہمارے دین مبین میں اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اتنی بڑی اس کا رتبہ، مرتبہ اور مقام ہے کہ فرمایا جاتا ہے، ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ صدقہ بالکل اسی طرح سے انسان کی بلاؤں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، ہر برے وقت کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، مرتبہ ہے صدقہ کرنے کا۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اپنی توفیق، ہمت اور چھوٹی موٹی جتنی آپ کی جیب اجازت دے، کوئی ضروری نہیں ہے لاکھوں کروڑوں دیے جائیں، آپ اپنی حسب توفیق، اپنی جیب کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہا کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال، مگر پچھلے پروگرام کا سوال جو ہے وہ تو رہ گیا۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں، کیا پوچھا تھا؟ آپ سے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ پوچھا تھا کہ دنیا کا وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر اور دوسرے سال مادہ، پھر نر، پھر مادہ، پھر نر، پھر ہر سال کے بعد اپنی جنس بدلتا رہتا ہے؟ جی ایسا جانور ہے، میں نے اشارے اور ہنٹ بھی دیے تھے، اس کا نام ہے خرگوش، ریبٹ، ہیر۔ یہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہر سال اپنی جنس بدلتی ہے۔ آج کے پروگرام کا سوال نوٹ فرما لیں، لکھ لیں، جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام میں دینا ہے۔ یہ فرمائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم، عجائب گھر کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اچھا ہنٹ دوں، ہنٹ یہ ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں ہے، ہمارے اپنے سندھ میں ہے وہ۔ اور قریب کر دوں تو وہ کراچی میں ہے جی، اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ پاکستان کا سب سے بڑا عجائب گھر کراچی میں ہے، آپ نے اس کا نام بتانا ہے۔ یہ تھا جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آپ کا اپنا فیوریٹ، پسندیدہ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں کچھ اس طرح سے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں شعر منتخب کر کے لایا، انتخاب کیا ہے میں نے آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں صاحب، صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں صاحب، نصیبوں کی پھر بھی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ یہ تھا جی آج کا شعر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے مجھے نوازتے رہا کریں، حسب معمول کمنٹس میں لکھ دیا کریں کچھ نہ کچھ جو آپ کو اس پروگرام میں اچھا لگے، اور کوئی خامی اگر نظر آئے اس کی نشاندہی بھی کریں، تاکہ میں اسے دور کر کے اس پروگرام کو آپ اور دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکوں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ سنے، کوئی دیکھے، اس کو کچھ فائدہ بھی ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔